जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे जैसे मुद्दत खत्म हो रही है, नून लीग की हुकूमत और नून लीग की जमात के लिए मुश्किलात मजीद से मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के सिर्फ आखिरी 49 दिन रह गए हैं और जैसे जैसे ये मुद्दत अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है, नून लीग की हुकूमत के लिए, चाहे वो विफाक में हो चाहे वो पंजाब में हो, उनके लिए मुश्किलात मजीद से मजीद बढ़ती जा रही हैं। और अब लग रहा है कि नून लीग के लिए बतौर सियासी जमात भी आने वाला वक्त, आने वाले इलेक्शंस बहुत कठिन होने जा रहे हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ने आज PIA के केस की सुनवाई की और शदीद बरहमी का इजहार किया और यहां तक कह दिया कि PIA को बर्बाद करने वाले जालिम हैं, दुश्मन हैं, गद्दार हैं और पिछले 10 सालों में पीपल्स पार्टी के और नून लीग के टेन्योर में जितने भी PIA के MDs थे उन्हें मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया है। ECL पर नाम नहीं डाला, यह कहा है कि मुल्क से बाहर वो नहीं जा सकते जब तक इंक्वायरी चल रही होगी। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि बहुत मुतनाज़ा स्कीम है, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने आज इशारा दे दिया है कि उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी जायजा लिया जा सकता है और यह भी कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जितने असासे हैं, जितने अकाउंट्स हैं, उनका केस दोबारा से मुकर्रर किया जाएगा। एक तरफ तो ये सारे मामलात हैं, दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक वालों ने पंजाब भर में और इस्लामाबाद में एक बार फिर से धरने शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ लाहौर पूरा चौक कर दिया है, मोटरवे बंद करवा दी है, बल्कि फैजाबाद पर भी इस वक्त सूरत हाल काफी कशीदा है। क्या हुकूमत को एक बार फिर से मफलूज करने की तैयारियां हैं? इसके अलावा जिस तरह से लोड शेडिंग का वबाल फैला हुआ है, इन सारे मामलों पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले PIA केस की आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था, टेक अ लुक। PIA को तबाह कर डाला, बेड़ा गर्क कर दिया। इदारे को बर्बाद करने वाले जिम्मेदारों को सामने लाएंगे। जिन्हें कार में नुकसान हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सारे नुकसान की वसूलियां जिम्मेदारों से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 10 साल MD के ओहदों पर रहने वाले अफसरान के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कौमी एयरलाइन में बेज़ाब्तियों और निजकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सख्त बरहमी का इजहार किया। वकील PIA ने इदारे की 9 साल की ऑडिट रिपोर्ट पेश की। वकील ने बताया कि इदारा 2016 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 96% शेयर्स और फैसलों का इख्तियार हुकूमत के पास है। चेयरमैन, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी हवाबाजी समेत 11 मेंबरान PIA बोर्ड में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने माली नुकसानात और जहाजों की तादाद का पूछा तो वकील ने बताया कि PIA के पास 12 777, 10 ATR और 10 एयर बसेज हैं। 9 माह से ग्राउंड एक जहाज का $7,35,000 माहाना किराया है। यूं 350 मिलियन रुपए ग्राउंड जहाजों पर खर्च हुए। वकील ने बताया कि PIA के 916 मुकदमात अदालतों में जेर इल्तवा हैं। जाली डिग्रियों के 500 से ज्यादा मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस ने 2000 के बाद होने वाले नुकसान का पूछा तो वकील ने बताया कि 360 बिलियन का नुकसान हुआ है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब करते हुए PIA के मुशीरों की तफसीलात भी मांग ली। ये तो PIA की बदहाली का हाल सुनाया जा रहा था आपको। उधर कराची में अवाम किस तरह से बदहाल हैं, जो लोड शेडिंग का बवाल वहां पर मौजूद है, जरा कराची की सिचुएशन पे एक नजर डाल लीजिएगा। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग, के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। के इलेक्ट्रिक ने साफ कह दिया, गैस नहीं है, बिजली नहीं दे सकते, लोड शेडिंग करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को मोबाइल मैसेजेस कर दिए। नेपरा ने आसरा दिया। नेपरा कमेटी कराची आई जरूर, कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं। शहरी कहते हैं ऐसा लगता है कि हमें जंगल में धकेल दिया गया हो। घरों में बिजली न होने से पानी की किल्लत हो गई है। बिजली न होने से न सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े और बीमार सभी परेशान हैं। परेशान हाल शहरी कहते हैं
کہ کے الیکٹرک میں سیاسی بھرتیاں کروا کر حکومت سندھ اور سیاسی جماعتوں نے منہ پر پٹی باندھ لی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہونے کے دعوے دار کہاں ہیں؟ ان سارے معاملات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہوں گے مصدق ملک صاحب، سینیٹر مصدق ملک صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم سینئر مرکزی رہنما ہیں، ارشد ووہرا صاحب ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے، پی ایس پی کے مرکزی رہنما ہیں، شیخ صلاح الدین صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں، اور پروگرام میں آگے چل کے فواد چودھری صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سوال آپ سے کروں گی اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی کروں گی، لیکن جو کہ اس وقت آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، کس کی تباہی، کس کی بدحالی کا سوال کیا جائے؟ پی آئی اے کا حال آپ کے سامنے ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے باتیں کی، ٹیکس ایمنیسٹی متنازعہ اسکیم اپنی حکومت کے خاتمے سے کچھ ہی عرصہ پہلے چیف جسٹس نے آج کہہ دیا، اس کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک والے وہ آپ سے شدید ناراض ہیں کہ آپ لوگوں نے فیض آباد معاہدے پہ عمل نہیں کیا، کیا کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھیے، ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ پھر باہر آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو ہی رہا ہے، جس دن سے پہلا دھرنا شروع ہوا ہے اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا دھرنا، ایک کورٹ کیس کے بعد دوسرا کورٹ کیس۔ اگر ہم نجکاری کرنے جاتے ہیں تو اعتراض ہے، اگر ہم نجکاری نہیں کرتے تو اعتراض ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اختلاف ہے اس سے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ نجکاری ہونی چاہیے، اگرچہ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ نجکاری ہوئی پچھلے دور میں، لیکن اس کے باوجود جب ہم نجکاری کرنے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، صرف اگر پیپلز پارٹی کرے تو اچھی چیز ہے۔ دوسری طرف عدالتیں جو ہیں، اگر ہم کسی کو اپوائنٹ کرنے لگیں تو وہ کہتے ہیں آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا محکمہ تھا جس میں اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک صاحب جو پی ایچ ڈی تھے، ان کو غالباً آئی ہوپ میں بھولتا نہ ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی جہاں سے نفیسہ شاہ صاحبہ پڑھی ہوئی ہیں، وہاں سے ان کی پی ایچ ڈی تھی، اسی چیز جس پہ ان کو مقرر کیا جا رہا تھا، تو کہا گیا کہ یہ بہت پرانی پی ایچ ڈی ہے، اب نئی پی ایچ ڈی والے لوگ ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ جب شام کو نیب والے دفتروں میں آتے ہیں، دوپہر کو عدالت میں بلا دیا جاتا ہے، اپوائنٹمنٹس ہو نہیں سکتی، ایگزیکٹو کے جو فنکشنز ہیں، جو ایگزیکٹو نے فیصلے کرنے ہیں، مثلاً پرائیویٹائزیشن کا ایک فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم نوٹس لے لیں گے، اگر کوئی نئی اسکیم لائی جائے تو کہا جاتا ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس عالم میں چل رہے ہیں، جب سے پہلا دھرنا شروع ہوا ہے تبھی سے چل رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس انسرٹنٹی یا غیر یقینی جو صورتحال ہے، ملک صاحب اگر اتنے بے بس ہیں، اگر حکومت اتنی بے بس ہے تو پھر حکومت کیوں کر رہی ہے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ کو ذرا جانا ہے کہیں، ان سے ایک کوئک سوال کر لوں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا حکومت واقعی اتنی بے بس ہے جتنا ملک صاحب ایک پکچر اس کا پینٹ کر رہے ہیں؟ اور پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ پچھلے 10 سال کا آڈٹ مانگا ہے چیف جسٹس صاحب نے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، نون لیگ ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے کار میں کام کرنا چاہیے، اور جوڈیشل ایکٹیویزم یا اوور ریچ اس سے یقیناً باز ہونے چاہیے۔ لیکن جب حکومت اتنی ناکارہ پالیسیاں لے کے آئے گی تو پھر اور خود ہی لوگوں کو رستے دکھائے گی کورٹ میں۔ پناما کا ایشو لے لیں کہ میاں صاحب پارلیمنٹ سے بھاگے تو پھر کورٹ میں جا کے پھنسے، اور اسی طریقے سے پرائیویٹائزیشن 2 مہینے پہلے آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے، 40 دن پہلے آپ کی حکومت کے جانے کی آپ کو فار ریچنگ آپ ٹیکس ریفارمز یا ٹیکس میں چینجز اور یہ ٹیکس ایمنسٹی کی میجرز لاسٹ منٹ جب آپ لے کے آئیں گے تو پھر متاثر لوگ پٹیشنز میں جائیں گے، وہ پٹیشنز میں جائیں گے تو پھر کورٹ کو آپ ڈرائیو کریں گے، کورٹ کو ڈرائیو کریں گے تو کورٹ میں پاپولزم والے میجرز جو ہے وہ لے گی۔ تو آیا دن لوگ پٹیشنز میں اس لیے جا رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ ناکارہ ہے، وہ ایڈ ہاک ہے، اور اس کی کوئی بھی بیسس جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ پارشل ہے۔ تو ان کی اپنی جو گورننس ہے اور یہ جو مس رول ہے یہ گزشتہ 5 سال سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں صرف ڈار اکنامکس اور مسٹا اکنامکس میں دیکھ لیں کہ ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی روپی کو مضبوط رکھا ڈالر کے مقابلے میں، انہوں نے آئے تو انہوں نے فری فال کیا، انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھرمار لگائی، ابھی بجٹ آ رہا ہے، ساری انڈسٹری، سارا مینوفیکچرنگ سیکٹر، بزنس کمیونٹی ان کو بند کر کے رکھا، اور معیشت کو اتنی کنٹرول تھی۔ مسٹر صاحب آئے تو ہر چیز پر بالکل انہوں نے کھلی چھوڑ دی، ساری چھٹی ہو گئی۔ یہ کس قسم کی آپ اٹ از لائک آپ ایک رولر کوسٹر
یہ حکومت ایک رولر کوسٹر ہے، کبھی اس طرف پینڈولم کے کبھی اس طرف پینڈولم کے، ان کو خود بھی نہیں پتا چلتا. ایک ہی حکومت میں دو مختلف پالیسیاں آ جاتی ہیں. تو یہ ان کی مس گورننس ہے، اس کی وجہ سے لوگ کورٹس میں جا رہے ہیں. ہم بذات خود ایز اے پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اوور ریچ ہے، جوڈیشل اوور ریچ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب حکومت اپنی ذمہ داریاں پورا نہیں کرے گی اور اگر پورے کرنے کی کوشش کرے گی اور الٹے سیدھے فیصلے کرے گی تو پھر لوگ پٹیشنز میں جائیں گے اور اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ ہوں گے. بالکل ٹھیک، لیکن صرف یہی پوائنٹ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت پورے بزنس کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، پورے کراچی کو بند کر دیا گیا ہے جو کہ بزنس ہب ہے. ارشد بوہرا صاحب، کراچی میں بجلی کا بحران وفاقی حکومت کتنی ذمہ دار ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار رہی ہے یا MQM ذمہ دار رہی ہے؟ کراچی والوں کو بجلی کب ملے گی اور کیسے ملے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پریزنٹ وفاقی حکومت جب حکومت میں آئی تھی اور اس وقت انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ 2018 میں ہم پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے، بلکہ سرپلس تقریباً 2000 میگا واٹ پلس جو ہے وہ بجلی ہمارے پاس سرپلس ہوگی. تو یہ تو پورے پاکستان کی عوام کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. انفارچونیٹلی آج اویس لغاری صاحب نے ایک بات کہی کہ الیکٹرک کو گیس نہیں دیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، بجلی کراچی والوں کو ملے یا نہ ملے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں ارریسپانسبل قسم کا بیان تھا. دیکھیں، ایشو ہمیں نہیں پتا کہ گیس چاہیے یا فرنیس آئل پہ چلنا چاہیے. 3000 جو ہے میگا واٹ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، اس وقت 750 کا شارٹ فال آ رہا ہے، 750 میگا واٹ کا شارٹ فال آ رہا ہے. کے الیکٹرک کو ہم نے وزٹ کیا ہے، کل جا کے کے الیکٹرک کے ساتھ ہم لوگوں نے 2 گھنٹے میٹنگ کی ہے. وہاں پہ اگر تو انہوں نے آج ڈیٹا بھی ہمیں سارا دے دیا ہے. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے، ہم ان کے تمام جنریشن پوائنٹس پہ جائیں گے جہاں پہ ہم یہ چیک کریں گے کہ آیا یہ فرنیس آئل پہ چل سکتا ہے یا اس کو جو ہے گیس کی ضرورت ہے. جہاں تک اویس لغاری صاحب نے یہ بات کی کہ گیس نہیں دیں گے، تو شاید انہوں نے آرٹیکل 158 پڑھا نہیں ہے. آرٹیکل 158 کو پڑھ لیں وہ تو انہیں پتا چلے گا کہ قانون پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ گیس جس جگہ سے نکلتی ہو اس جگہ کی پہلے اس کی کنزمپشن کو دیکھا جائے گا. تو یہ تو ہے، میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنلی. دوسرے جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ تمام اداروں کے فیلئر کی جو آپ نے بات کی، تو اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ تو ایک بینکرپٹڈ ادارہ تھا اور وہ ماشاءاللہ اس نے بینکرپسی سے نکل کے اتنا کما لیا اور اتنا جو ہے اس کی ارننگز ہو گئی کہ پوری دنیا بھر میں ان کی پراپرٹی جن کے اوپر کہ آج وہ شاید ملینز اور بلینز ڈالر کی ان کی اپنی پراپرٹیز ہو گئی ہیں. تو کیا یہ PIA کو اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، تو کیا یہ PIA کو جو کہ جس کو کہتے تھے کہ یہ بینکرپٹڈ ہے یا PIA فیلئر ہے یا PIA نقصان میں جا رہا ہے، تو اتنے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے تو یہ لے کر نہیں آ گیا PIA کو فائدے میں؟ تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اپنا کاروبار ہو تو وہ تو بینکرپٹڈ بھی ہوگا تو اس سے جو ہے وہ ایون فیلڈ پراپرٹیز بن جائیں گی، اور PIA جو ہے جو کہ منافع میں تھا، دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں تھا، اور اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنا چاہیں گے. ابھی مصدق ملک صاحب نے مطلب بڑا ریسپیکٹ فلی میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں پرائیویٹائزیشن زیادہ ہوئی ہے. صاحب آپ بھول گئے ہیں، آپ نے بنیاد ڈالی تھی مسلم کمرشل بینک کی پرائیویٹائزیشن میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے، ابتدا تو آپ نے کی ہے. تو آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ ارشد بوہرا صاحب یہ سارے جواب مصدق ملک صاحب سے ہم لیں گے، لیکن اس وقت مجھے جانا ہے شیخ صلاح الدین صاحب کے پاس. شیخ صلاح الدین صاحب، آپ لوگوں نے آج کالنگ اٹینشن توجہ دلاؤ نوٹس وہ بھی کراچی میں بجلی کے بحران پر قومی اسمبلی میں جمع کروا دیا ہے. MQM نے واک آؤٹ بھی کر دیا، لیکن کراچی کے لوگوں کو بجلی ابھی تک نہیں مل رہی. پچھلا 1 ہفتہ ہو گیا کراچی کے لوگ شدید ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ نیپرا کی جو ٹیم ہے وہ بھی تحقیقاتی دورے پہ ہے. تو کون ذمہ دار ہے کراچی والوں کو بجلی نہ ملنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج آپ نے جو ابھی نیریشن پیش کیا، اپنا بیانیہ پورے ایشوز اٹھائے جس میں PIA کا بھی ہے اور یہ الیکٹرک کا بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کا بھی ہے. یقیناً دیکھیں، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی حکمران ہو، اس کی پرائرٹیز کے اندر عوام کو اس کو بیسک سہولتیں مہیا کریں.
اب اس میں دیکھیں جو ہم مسلسل پچھلے 2-3 دن سے تو واک آؤٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی آج کالنگ اٹینشن بھی ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ حکومت اپنے صرف اپنے پرسنل اپنے لیے تو بالکل یہ لوگ باہر بھی نکلتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کورٹس کے اندر جتنا یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طرح سے اپنے پوری فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، اپنے کانوائے کو لے کے جاتے ہیں. یہاں پر اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے انتہا کو پہنچ گئی ہے. پہلے ایسے علاقے بھی تھے کہ جہاں پر ہماری ایگزمپشن تھی، جو اچھے علاقے تھے، جو بالکل پے کرتے تھے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ ادھر بھی جو ہے تقریباً جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کی ہو گئی ہے. ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو گئی ہے. کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے. اگر یہ انڈسٹریز ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے ختم کریں گے جس طرح سے ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس حکومت نے یہ کہا تھا، حکمرانوں نے، کہ جب ہم آئیں گے تو 100 دن کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے صرف اور صرف ریونڈ میں ہی ہوا ہے. باقی پورے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ بات بالکل مسلم حقیقت ہے کہ جب کئی کو جب یہ دیا گیا تھا پروجیکٹ، تو یہ بالکل طے ہوتا ہے، ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے کہ یہ جو ہے ایک تو جنریشن بھی کریں گے جو کمائیں گے. اس وقت جو ہم نے پہلے بھی واک آؤٹ جب کیے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کراچی کے عوام سے اوور بلنگ کے مد کے اندر تقریباً 60 بلین روپیز لیے گئے ہیں، 60 ارب روپے. اس کی واپسی کیسے ہوگی؟ اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو سیکرٹری پاور تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس دلائیں گے، اور نیپرا کو پابند کیا گیا کہ اس ریگولیٹری جو ہے اس کو دیکھے. اب اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک کراچی کے عوام کو وہ پیسہ بھی واپس نہیں ملا، الٹا جو ہے بجلی جو ہے بالکل بند ہو گئی ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے. اور یہ مسلسل دیکھیں، اب یہ جو فرنیس آئل کی یا گیس کی بات ہو رہی ہے، گیس کا مسئلہ یہ کہ گیس سندھ کے اندر اتنی اپنی جو ہے پیداوار ہے، اپنی پروڈکشن ہے. آئین کے تحت ان کے لیے لازم ہے کہ یہ پروڈکشن یہ اس میں سے جو ہے تقریباً اس وقت 190 MMCF پرووائڈ کرنا ہے کراچی کو، لیکن یہ ابھی دے رہے ہیں 91 MMCF. تو مسئلہ ہاں بات یہ کہ جب تک کہ ہم یہ پرائرٹی طے نہیں کریں گے اور صوبے کے اندر جو اپنی پیداوار ہے اس کو اپنے لوگوں میں دینا ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر ہم نے جو بھی صوبہ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں نون بھی ہیں اور تسلیم شدہ بھی ہیں، لیکن یہ ہوں گی کب؟ آپ لوگ ظاہر ہے دوبارہ سے گیند جو ہے وفاقی حکومتی کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مصدق ملک صاحب سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ان سب سوالات کے جواب لیں گے. کل سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی مدت کا تعین کرنا ہے، اس پر بھی بات کریں گے آفٹر ا شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں نہ صرف کراچی میں بجلی کے بحران کے حوالے سے بلکہ PIA کی بدحالی کے حوالے سے. چیف جسٹس کیا سپریم کورٹ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کو ختم کر سکتی ہے؟ اور کل سپریم کورٹ ایک اور بڑا سیاسی کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے جو کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی مدت کا تعین کرے گا. میرے ساتھ ہیں مصدق ملک صاحب، شیخ صلاح الدین صاحب MQM سے، ارشد وورا صاحب PSP سے، اور فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. مصدق ملک صاحب، ایک تو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کراچی کا بحران، لوڈ شیڈنگ کا وفاقی حکومت کو سب ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اویس لغاری صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک کو، سوئی صدن کو اتنی گیس نہیں ملے گی؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2 کل 62(1)(f) کا فیصلہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ وقت چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے مجھے بہت جلد چھوڑ کے ایک اور پروگرام میں جانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا کراچی کی یوٹیلیٹی، کراچی کی جو کمپنی ہے بجلی کی، اسے پرائیویٹائز کرنے کا، یہ فیصلہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کیا گیا تھا. اور اس وقت MQM جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ تھی. یہ ایک سعودی کمپنی کو بیچا گیا تھا اور اس کے بعد یعنی وہ تمام چیزیں جو سیٹل کی گئی تھیں ماورا ان سے ایک نئی ٹرانزیکشن کی گئی، وہ بھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جس میں یہ کمپنی سعودیوں سے لے کر بیچ دی کی گئی الابراج کیپٹل کو. تو اس میں بھی MQM جو تھی وہ شریک تھی اور اس میں بے شمار جتنے بھی کانٹریکٹس جو تھے وہ بڑی تفصیل سے لکھے گئے تھے.
اور اس میں بہت سے وعدے کیے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ الابراج جو ہے یا کے الیکٹرک جو ہے وہ کتنے پیسے ڈالے گی, کتنی بجلی کی فراہمی کرے گی, وفاقی حکومت اس کو کتنے سال تک کتنی بجلی دے گی, اس کا ٹیرف کیا ہوگا. اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ایک روز پیپلز پارٹی نے, جب وہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور اس دن تک وہ تمام انویسٹمنٹس کے الیکٹرک نے کر لینی تھی, پیپلز پارٹی نے اوور نائٹ ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی جس میں تمام وفاقی جو سیکرٹریز تھے ان کو بلایا گیا, اور رات کے آخری پہر تک ان کو وہ کانٹریکٹ لکھتے رہے اور پھر لکھتے رہے, اور کے الیکٹرک کا وہ تمام وعدے جو انہوں نے پورے نہیں کیے تھے اس کے باوجود کانٹریکٹ رینیو کر دیا گیا. تو یہ تو ہے تاریخ کے الیکٹرک کی, جس میں سیاسی جماعتوں میں جس نے جو حصہ ڈالا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, تاکہ اس کانٹریکٹ کی وجہ سے آج کے الیکٹرک کے ہاتھ ہے کراچی اور حکومتی بجلی کے ادارے کے پاس نہیں ہے. دوسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے کہ آرٹیکل 158 کے حوالے سے بے شک سندھ کا سب سے پہلا حق ہے اس گیس کے اوپر جو وہاں سے نکلتی ہے, مگر آرٹیکل 158 میں کہاں لکھا ہے کہ وہ مفت ملے گی؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا. تو جو پیمنٹ ایس ایس جی سی کو کر کے پیسے لینے ہیں وہ پیمنٹ کریں گے تو تبھی گیس ملے گی. اور آگے جو سندھ کی حکومت نے پیسے دینے ہیں, کراچی اس کے واٹر بورڈ نے جو پیسے دینے ہیں کے الیکٹرک کے, جس نے پیسے دینے ہیں کے الیکٹرک کو وہ پیسے دے, کہ الیکٹرک نے جو گیس خریدنی ہے اس کے پیسے دے, ورنہ یہ ملک کی اکانومی کیسے چل سکتی ہے؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ صرف بلیک میلنگ کے ذریعے چلائی جائے گی, اور وہ بھی ایک پرائیویٹ ادارہ بلیک میلنگ کر کے چلائے گا کہ اگر ہمیں بجلی نہیں دو گے تو یہ ہو جائے گا. مصدق ملک صاحب, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ تھوڑا رک سکتے ہیں تو میں ان معاملات کے جواب ذرا شیخ صلاح الدین صاحب اور ارشد ووہرا صاحب سے لے لوں, اور پھر آپ میں یہاں پر آپ کے ساتھ 62-1F پہ بھی کمنٹ کر دیجیے. مجھے اجازت لینی, جی مجھے 2 منٹ کے بعد اجازت. چلیں, آپ 62-1F پر بھی کل کے حوالے سے کمنٹ کر دیجیے, پھر آپ کے بعد یہ ان معاملات کے جوابات میں باقی گیسٹ سے ضرور لوں گی. جی بہت شکریہ. اور 50 یہ دیکھیے, یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, اس وقت فیصلوں پہ میں کیا دوبارہ بات کروں. عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا گیا اور جہانگیر ترین صاحب کو باندھ دیا گیا. کسی کو تو باندھنا تھا اگر نواز شریف صاحب بندے تھے. تو اب جو بھی مدت طے ہوگی وہ ہوگی تو نواز شریف صاحب کے لیے طے, تو اس میں لگے ہاتھوں ترین صاحب بھی بیچارے مارے جائیں گے. کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی وہ قابل قبول ہوگا. اس پر میں فواد چودھری کا کمنٹ ضرور لوں گی, لیکن شیخ صلاح الدین صاحب, یہ جو گیس کی پیمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ہے بٹوین دا سندھ گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا, اور اب وہ ٹرکل ڈاؤن ہو گیا ہے بٹوین ایس ایس جی سی اینڈ کے الیکٹرک. دیکھیں یہ جو مصدق صاحب نے بات کی نا, دیکھیں یہ تو اپنے آپ کو بریزمہ کرنے والی بات ہوگی کہ فلاں حکومت نے کیا تھا, اب یہ والی حکومت ہے, اب والی. دیکھیں جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ٹو کرتی ہے جو بھی آنے والی حکومت ہے, اور اس کو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر پیمنٹ اگر انہوں نے لینی تھی. دیکھیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ گرمیوں میں کیوں ہو جاتا ہے یہ پہلے سردیوں کے جو دن ہوتے ہیں, چاہے وہ سپٹمبر کے, اکتوبر کے, نومبر کے, دسمبر کے, تو اس وقت یہ نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نہ پیمنٹ مانگی جاتی ہے. یہ اچانک گرمی آتی ہے اور گرمی میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یقیناً جو الیکٹرک کے جو کنزیومرز ہیں وہ زیادہ کنزیوم ہوتی ہے الیکٹریسٹی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے 6 مہینے جو ہے وہ چلتے رہے ایسے ہی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. لیکن جب گرمیاں شروع ہو جائیں اس وقت عوام پریشان ہو جائے. عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے, باہر نکلی ہوئی ہے. یہ اگر کسی پہ ڈال دینا, میں یہ کہوں گا, دیکھیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کے اوپر بھی جو ہے وہ سوموٹو ایکشن لے کے ان تمام لوگوں کو بلائیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. ہائر اتھارٹیز جو ہیں, دیکھیں سندھ کے اندر ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے جب بھی کوئی بھی اس طرح کا ایگریمنٹ بنتا ہے یا ایسے کولیبریشنز ہوتے ہیں تو اس وقت وہ صرف جو ہے ایک فائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو مین جو ایگریمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی وہ ساری ایگریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت کراچی الیکٹرک کے جو نومبر تک کے جو اپنے جو پروفٹس ہیں وہ ان کے اپنی جگہ موجود ہیں. اب انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے کہ اب یہ پروفیٹیبل ادارہ جو ہے وہ اب جو ہے بیچا جا رہا ہے, سیل کیا جا رہا ہے ایک چائنا کی کمپنی ہے, شنگھائی کمپنی کو.
اب یہ کون کر رہا ہے؟ اب یہ مصدق صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ اس طرح کی سچویشن کے اندر تو پھر یہ بھی ذمہ دار ہے نا کہ اگر پہلے تو وہ والی ذمہ داری لیں کہ اگر فرض کریں کہ ملک صاحب جب ابراج کی بات کر رہے تھے تو یہی سوال میں ان سے کرنا چاہ رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جا چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جا چکے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم نے بڑی زبردست ایک تجویز دی ہے، زبردست ہے یا نہیں، لیکن بہرحال چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے بحران کا نوٹس لیا جائے۔ پی ایس پی والے ارشد وورا صاحب، کیا آپ انڈورس کرتے ہیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو کہ چیف جسٹس سو موٹو لیں کراچی میں بجلی کے بحران کا؟ دیکھیں، ہمیں سولوشنز پر آنا پڑے گا، اور چیف جسٹس صاحب بیچارے جو ہے وہ کیا ہر چیز کو دیکھیں گے؟ دیر آر ویز اینڈ مینز۔ سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ کراچی میں 400 میگا واٹ جو انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کے الیکٹرک کے پرائم کسٹمر ہوتے ہیں انڈسٹری، وہاں سے ان کی بہتر ارننگ ہوتی ہے، 100% ریکوریز ہوتی ہیں، تو وہ 400 میگا واٹ جو نیپرا کی پرمیشن ہے کہ 50 میگا واٹ کے لگائے جا سکتے ہیں پروجیکٹس، تو آپ 50 میگا واٹ کے وہ پروجیکٹس کراچی میں 400 میگا واٹ لگوائیں، اور انڈسٹری کو جو ہے پرمیشن دیں کہ یہ لوکل ڈسٹریبیوشن جو ہے خود کریں اور الاؤ ہو۔ یہ 400 میگا واٹ جب کے الیکٹرک بیچ نہیں سکے گا، 400 میگا واٹ کے الیکٹرک کے پاس بچے گی، یہ سرپلس جو ہے یہ پھر عوام کو ملے گی، ڈومیسٹک لوگوں کو ملے گی۔ یہ طریقہ ہمیں وہ سولوشنز پر جانا پڑے گا جن سولوشن سے عوام کو فائدہ ہو، اور جن سولوشن سے کمپٹیشن۔ دیکھیں، آپ کے سامنے پی ٹی سی ایل کی مثال ہے۔ جب پی ی سی ایل ہوا کرتا تھا اس وقت جو ہے آپ کسی کے گھر پہ اگر ٹیلی فون کی لائن اپروو ہو جاتی تھی تو لوگ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتے تھے۔ آج یہ زونگ ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے جو ہیں برانڈز آ گئے ہیں، کمپٹیشن ہوا، پرائسز بھی کم ہوئی ہیں، لوگوں کو سروس بھی بہتر ملنی شروع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیلیٹیز میں بھی آپ کو کمپٹیشن کریٹ کرنا ہوگا، آپ کو کسی دوسرے ادارے کو لانا ہوگا، یا پھر کراچی کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، کراچی کے بزنس کمیونٹی کے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ یہ 400 میگا واٹ کی سیلف جنریشن جو ہے کر کے انڈسٹری کی سیلف کنزمپشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دیکھیں، نیپرا جو ہے، نیپرا از ناٹ کمنگ اپ ٹو دی سولوشنز۔ آپ گیس کی بات کر رہے ہیں تو گیس تو ایل این جی بھی کراچی سے جا رہی ہے، تو آپ کو کراچی کو تو سفر عوام کر رہی ہے، آپ کراچی کو چھوڑ دیں، آپ عوام سفر کر رہی ہے، آپ کا ٹیکس پیئر سفر کر رہا ہے۔ آپ کو تو یہ بیان دینا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو کہ ہم یہ چیزیں تو بعد میں دیکھیں گے، ایمرجنسی میٹنگ بلائیں 24 آورز میں، بولیں اس کو ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے یہ گیس کراچی کو مل جائے اور یہ جو ہے کراچی کی عوام کا مسئلہ بہت دفعہ ہو چکی ہیں کہ یہ میٹنگز کراچی کے مسئلے کا حل ہیں۔ اسی پر ارشد وورا صاحب اسی پر مزید بات کروں گی، لیکن فواد چودھری صاحب کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب، بہت معذرت کیونکہ ڈسکشن کافی ہیٹڈ چل رہی تھی۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کراچی کی لوڈ شیڈنگ، کراچی کے بحران کا حل کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس، کیونکہ آپ لوگ کراچی کو ریکلیم کرنے کے لیے پولیٹیکلی پھر ایک دفعہ کراچی میں ان ہیں۔ نمبر 2، کل 62(1)(f) کا فیصلہ آنے والا ہے، جہانگیر ترین صاحب کا مقدر بھی اس میں انوالو ہے۔ مصدق ملک صاحب تو بڑا سیفلی پلے کر کے گئے ہیں، انہوں نے کچھ خاص جواب نہیں دیا، آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ فلانا کام نہ کرے۔ اب یہ جو کیس ہے سپریم کورٹ میں، یہ بھی اصولی طور کے اوپر پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیے تھا، اور پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے نیچے قانون بناتی اور اس میں یہ واضح کرتی کہ کتنی مدت کی نااہلی جو ہے وہ یہ آرٹیکلز کریں گے۔ اب پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے، زیادہ تر ہمارے ایم ایل اے ایم پی ایز جو آتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ ایس ایچ او مرضی کا ہو، تھانے دار مرضی کا ہو، پٹواری مرضی کا ہو، اس سے آگے وہ جاتے نہیں ہیں۔ پالیسی جو ہمارے پارلیمنٹ میں بنتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں جو پارلیمان کو طے کرنے چاہیے وہ بھی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور یہ بھی ویسا ہی ایک کیس ہے جو اصولی طور پہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ کو ریزالو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ اس کا جو بھی فیصلہ دے گی، وہ بظاہر جو لگ رہا ہے مجھے وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ مدت اگر تعین کرے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ قانون لکھ رہی ہے، جو سپریم کورٹ نہیں کرے گی۔ لہٰذا اس میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ تاعمر کی بات جو ہے وہ ہوگی۔ جو کراچی کی بات آپ نے کی ہے اس میں دیکھیں، جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ سرکولر ڈیٹس بڑھ رہے ہیں، ریکوری ہے نہیں، چوری ہر جگہ ہے۔ سو پولیٹیکل انٹرفیئرنس، کرپشن اور انکمپیٹنس،
جو پورے ملک میں بڑے محکموں کے ساتھ ہوا ہے وہی کراچی میں ہوا ہے، اسی کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی اتنا کہہ لیں کہ اس میں کوئی بہت نیت کی چاہیے اور کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں. ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بجلی کا بحران حل ہو سکتا ہے اگر صرف ویژن ہو گورنمنٹ کے پاس، لیکن کراچی کے عوام اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیک اے لسن. گورنمنٹ کو چاہیے کچھ کرے. KSC والوں کے میسج آتے ہیں کہ جی گیس سپلائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یار ہماری غلطی تو نہیں ہے نا، ہم تو بل بھر رہے ہیں، ہم تو پوری پیمنٹ کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے تو غلط بات. 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کبھی رات کے 2 بجے چلی جاتی ہے، کبھی اچانک پتہ ہی نہیں ہے، ٹائمنگ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بہت پریشان ہے بچے وغیرہ، کیا کریں. بجلی ہمارے پاس بہت ہے، اتنی بجلی کوئی کمی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے بند کرتا ہے. اب کیبل لگایا، کیبل لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر بھی بجلی چوری نہیں ہو رہی، پھر بھی بجلی کر رہے ہیں لوگ. اس مارکیٹ میں کبھی بجلی جاتی نہیں تھی، ابھی یہاں بھی 3 گھنٹے جا رہی ہے. KSC نے تو جو ہے نا ہمیں پریشان کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں. 1 گھنٹے کی لائٹ آ گئی، بس گزارا کر لیا، بچے تڑپتے ہیں. اور کوئی ٹائمنگ لائن کا نہیں ہے، کوئی ٹائم ہو کہ جیسے کوئی 2 بجے آئے، کوئی نہیں صبح 6 بجے چلی گئی، شام میں چلی گئی، رات میں چلی گئی، کوئی ان کو کوئی ایشو نہیں ان لوگوں کا کوئی نا. لائٹ کے معاملے میں اتنا پریشان ہے، نہ کام کر سکتے ہیں، نہ کہیں کھانا کھا سکتے ہیں، نہ دشواری، پانی نہیں مل رہا ٹائم کے اوپر، نہ کچھ کوئی کسی چیز کے نہیں ہے، ہر چیز سے پریشان کرا ہوا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.